बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत में 26वीं तरमीम का खासा गुलगुला है और इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी इसी वजह से है, लेकिन अब ये गर्मी ख़त्म होने वाली है। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिशों के सारे ताने बाने टूट गए और अब हफ्ता अशरा की बात है कि ये साजिशें मुकम्मल तौर पर अंजाम तक पहुँच जाएंगी। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भरे बाज़ार में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जले दिल के फफोले फोड़े हैं। क्या किसी जज के लिए ऐसा करना जायज़ है? दुनिया में कहीं भी किसी भी अदालत की जज ने कानून साजी पर या आइन साजी पर कभी भी सरेआम अज़हार ख़याल नहीं किया, तनक़ीद नहीं की। अगर कोई मामला उनके पास अदालत में जाता है तो वो फ़ैसला करते हैं, उस वक्त वो रिमार्क्स देते हैं, लेकिन जलसों में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तकरीरें करना ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट के तहत लाए गए जज ही कर सकते हैं। ये भी मामला है। और फिर ये फ़ैसला किया गया है कि मंसूर नामी जज जिसने ये फितना फसाद का एक नया दौर खड़ा किया, तो इस हवाले से अब फैसला कर लिया गया है और ये उसी बात से जुड़ी हुई है कि साजिशों का हतमी ख़ात्मा होगा कि बुरे को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। और ख़बर ये भी है कि एक बुरे को नहीं, कई बुरों को अब उनके घरों तक पहुंचाने का फ़ैसला कर लिया गया है। इमरान खान का अमरीकी इमदाद का कार्ड ज़ाया हो गया, ये एक बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ है। और मलिक रियाज दूसरे पैगाम के बाद खामोश हो गया। वो जो धमकियां दे रहा था कि मैं पोल खोल दूंगा, नाम बता दूंगा, तो जब दूसरा पैगाम उस तक गया है तो उसने फिर चुप साध ली है या उसे चुप लग गई है। नाज़रीन, सारे फिर इस 26वीं तरमीम पर जो ड्रामा इंतशार पसंद टोले ने लगाया हुआ है वो आपके सामने है। तो कल आईनी अदालत ने जस्टिस मंसूर के वो दोनों फैसले वापस ले लिए। पहला फैसला वो था जिसमें आइन की जो आर्टिकल है 191, इसकी शिक का जो तशरीह का मामला, उसने कहा था कि इसकी तशरीह के लिए नोटिस जारी किए थे। मतलब ये है कि क्या रेगुलर बेंच को अपनी मर्जी से मुकदमात की समाअत करने का इख्तियार है या नहीं है। और दूसरा वो जो शोकाज नोटिस जारी होने के बाद फिर इन्होंने 4 जजों को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया और फुल बेंच बनाने की सिफारिश की या डायरेक्शन दी। तो ये दोनों फैसले आईनी अदालत ने कल वापस ले लिए। ये फैसले तो अब समझिए कि गैर मुअस्सर हो गए, कलअदम हो गए, लेकिन मुकदमा अभी कायम है, वो मुकदमा अभी मौजूद है। चुनाचे इतला ये है, PTI के जो उड़ते आवारा तुयूर है वो ये खबर दे रहे हैं कि यकम को मंसूर का बेंच दोबारा बैठेगा और कोई नया पटाखा छोड़ेगा। तो उस पटाखे का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने अभी नहीं आई हैं, लेकिन जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि हुकूमत ने इन फैसलों के ख़िलाफ़ रिव्यू का फ़ैसला कर लिया है और ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। और ये रिव्यू पिटीशन जो है ये बेंच नहीं सुनेगा बल्कि दूसरा बेंच सुनेगा और इस समाअत में इनका मक्कू अच्छी तरह ठप दिया जाएगा और जस्टिस मंसूर की कहानी इसके साथ ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। और फिर इस बेंच की इस कार्रवाई के नतीजे में जो चीज़ें सामने आएंगी उनके अलावा भी कुछ सामने आने वाला है। और ये जो मैंने कहा कि एक बुरे को उसके घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा बल्कि कई बुरों के बारे में ये फैसला कर लिया गया है कि उन्हें अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो उसका पस मंज़र ये है कि हालिया अरसे में इन लोगों ने जो रिमार्क्स दिए और जो फैसले किए आइन और कानून से मावरा, आइन को तोड़ते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, तो इनमें से जो जज बहुत ज़्यादा उछल कर अपनी हदूद से आगे निकल गए थे, उनके फैसले भी ज़ेरे बहस आएंगे और उनके फैसलों को लेकर जो मुनासिब फोरम बनता है एक्शन का, वहाँ बात ले जाई जाएगी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ाया जाएगा। और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत और रियासत माजी के मुकाबले में ज़्यादा पुरएतमाद हैं। ये हुकूमत एतमाद के हवाले से मुतज़लज़ल कभी भी नहीं थी और ना ही रियासत मुतज़लज़ल थी, लेकिन एतमाद का जो दर्जा है, एतमाद की जो पैमाना है, वो उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि खुद एतमादी पहले से बढ़कर है और अब वो ज़्यादा बेखौफ होकर, ज़्यादा अंदेशों से बेनियाज होकर फ़ैसले करने वाली हैं, ताकि ये जो इंतशारी फितना है जो पाकिस्तान के हर इदारे में उसने सरायत कर रखा है और पाकिस्तान के लिए मसले पैदा कर रहे हैं। आपने देखा कि अमरीकी इमदाद बंद हुई तो PTI ने किस तरह जश्न मनाया। अच्छा,
تو یہ خیر ایشو 26ویں ترمیم کا چل رہا ہے۔ تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک فنکشن تھا اسلام آباد میں، اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں 26ویں ترمیم اس لیے آئی کہ ایک ٹیلی فون گیا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، اور ایک ٹیلی فون کے معاملے نے پاکستان کی یہ آئین کی شکل بدل دی اور اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا جج کو کسی جلسہ میں، اب مجھے تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ محسن اختر کیانی قسم کے جج جو ہیں یہ کسی دن پریس کانفرنس نہ کر ڈالیں، پبلک میں نہ آ جائیں، اور یہ ویسے برسبیل تذکرہ یہ جو فون کال تھی جس کا یہ ذکر کر رہے تھے، وہ فون کال کس کی تھی؟ ہمیں تو کسی اور فون کال کا علم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ عمران خان کو ایک جج کی طرف سے یہ میسج کیا گیا تھا، اس نے کسی کو فون کیا اور پھر اس نے جا کر عمران خان کو بتایا، وہ یہ تھا کہ ہم ستمبر میں آ رہے ہیں، ہم یہ قومی اسمبلی ختم کر دیں گے، نئے الیکشن کا آرڈر دیں گے اور تمہیں دوبارہ حکومت مل جائے گی۔ یہ ٹیلی فون گیا تھا، جس کے بعد 26ویں ترمیم کا معاملہ شروعات پذیر ہوا، اور اس کا اشارہ خواجہ آصف نے بھی ایک انٹرویو میں، ایک پریس کانفرنس نہیں ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں، اور بعد میں یہ اطلاعات کنفرم ہو گئیں کہ عمران خان کو یقین دلایا گیا تھا کہ بس ستمبر آنے دو، قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائر ہوتے ہی ہم چارج سنبھال لیں گے اور پھر سارا معاملہ تل پڑ کر کے رکھ دیں گے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے جو موجودہ سسٹم ہے۔ تو اس کے بعد 26ویں ترمیم پھر ناگزیر ہو گئی، تو شاید کیانی کا اشارہ اسی فون کی طرف ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ جو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، یہ جج حضرات بھی اور دوسرے بھی جلسوں میں آ کر جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں، تو ان کو حکومت پر گرجنے برسنے کے بجائے جسٹس منصور کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ، ساری مصیبت تمہاری وجہ سے نازل ہوئی ہے، تم نے ایسی باتیں کیوں کی؟ تو خیر یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ انتشاری ٹولہ جو ہے اب بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، بے اثر تو ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے 3-4 دن پہلے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ ٹکریں مار رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، جو چیز ڈن ہو گئی ہے وہ ڈن ہو گئی ہے، اس کو یہ ہلا بھی نہیں سکتے، اس چیز کو کیا اس کی کسی اینٹ کو بھی ہلا نہیں سکتے۔ اچھا ناظرین، امریکی امداد کا ایشو دیکھیے، ٹھیک ہے وہ امریکی امداد بند ہو گئی جب سارے دنیا کے ملکوں کی امریکہ نے امداد بند کر دی، اسرائیل اور مصر کو چھوڑ کر۔ مصر کو کیوں چھوڑا؟ اسرائیل کو تو خیر چھوڑنا بنتا تھا، مصر کو اس لیے چھوڑا کہ اس کا جو صدر ہے السیسی وہ نہایت راسخ العقیدہ یہودی ہے، صہیونی ہے، اگرچہ اس کا باپ مسلمان تھا اور یہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک یہودی نژاد ہے اور کٹر زیونسٹ نظریات رکھنے والا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس ملک پر یہ قابض ہے وہ ملک 80% مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، اور اس سے کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کی یہ پرانی رپورٹیں ہیں کہ اسرائیل کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے تو وہ مصر ہے۔ ظاہر ہے مصر سے ہی اس کی 2 جنگیں ہوئیں ملکی سطح پر، اور جو سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی جس میں پھر برطانیہ نے فوج بھیج کر بہت بڑا قتل عام کیا تھا، وہ جنگ بھی مصر ہی کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی مصر کی فوج تو نہیں گئی تھی لیکن مصر سے اخوان المسلمین کے ہزاروں کارکن وہاں فلسطین چلے گئے تھے اور انہوں نے یہودیوں سے کافی علاقہ چھین لیا تھا، لیکن پھر جب برطانوی فوج آئی تو پھر وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ ہار گئے، اور اس طرح تو ان کو خطرہ ہے کہ عرب ملکوں میں اگر کوئی ملک اسرائیل کے لیے پریشانی یا اس کی بقا کے لیے چیلنج بن سکتا ہے تو وہ مصر ہے۔ چنانچہ مصر میں انہوں نے پکا بندوبست کیا ہوا ہے انوار السادات کے بعد سے کہ وہ جنتا حکومت میں رہے جو پرو اسرائیل ہے، اور اس مرتبہ تو وہ ایک یہودی ہی کو لے آئے صدر ملک کا صدر بنانے کے لیے، تو اس کی مدد تو بند نہیں کر سکتے۔ تو باقی خیر ان 2 ملکوں کو چھوڑ کر باقی تمام ملکوں کی مدد بند کر دی، پاکستان کی بھی مدد بند ہو گئی، کتنے $ملین انہوں نے روک لیے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ منصوبے جو ہیں چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی بڑے نہیں ہیں، کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی اکیڈمک ورک تھا، کوئی تعلیمی منصوبے تھے، اور کچھ زراعت کی تحقیقات سے متعلق منصوبے تھے، اسی طرح کوئی ثقافتی منصوبے، اس طرح کے، یعنی اپنی جگہ پر وہ اہم تو ہوں گے لیکن وہ بڑے چھوٹے اور معمولی اخراجات والے منصوبے تھے جن کی تعداد 10 کے قریب بنائی گئی ہے۔ 10 پروجیکٹ تھے جو بند ہو جائیں گے یا بند ہو گئے ہوں گے، تو اس سے زیادہ تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب امریکہ کے پاس کیا ہے؟ تو پی ٹی آئی والوں کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تو امریکہ نے بڑا غلط فیصلہ کیا، اس لیے کہ ان کی امید تھی، اگرچہ امید باطل تھی،
یعنی غلط امید تھی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، لیکن ان کی امید تھی کہ امریکہ کو ہم لابین کر کے ان کی حکومت کو، ٹرمپ انتظامیہ کو یہ کنونس کر لیں گے کہ وہ پاکستان کو دھمکی دے کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو پاکستان کی مدد بند کر دی جائے گی۔ تو مدد تو پہلے ہی بند ہوگی، کسی اور مد میں بند ہوگی، تو گویا کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ جو ایک امریکی امداد کا کارڈ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ ابھی اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں جو بھی کارڈ لگتا ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ عجیب، یعنی ان کی قسمت کا کچھ ایسا دور چل رہا ہے، شامت اعمال کہیے، مکافات عمل کہیے، بدقسمتی کہیے، ساڑھ تتی کہیے، کہ عمران خان کے ہاتھ میں جو بھی کارڈ لگتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ امریکی کارڈ بھی ضائع ہو گیا۔ ضائع اس لیے ہو گیا کہ امداد تو اس نے بند کر دی اور عمران خان اندر ہے اور اندر ہی رہے گا، تو کیا آپ کریں گے؟ اب اس کے علاوہ تو امریکہ کی کوئی امداد ایسی پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں کہ جسے بند کرنے سے پاکستان کی کوئی پریشانی بڑھ سکے۔ تو یہ چند ملین ڈالر کی جو امداد بند ہوئی ہے، اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر امریکہ کیا کرے گا؟ کیا یعنی اگر وہ جس طرح کی پی ٹی آئی والے سوچ رہے ہیں کہ کچھ کرے گا، لیکن کرے گا کیا؟ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اب تو تازہ تماشا یہ ہوا کہ وہ رچرڈ گرینل تھا، اس نے فری عمران کے جتنے ٹویٹ تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے۔ کس وجہ سے کیے؟ اب یہ حکومتی ذرائع کے نزدیک ایک یوٹیوبر کا کہنا ہے کہ دراصل یہ پاکستان نے جو ڈپلومیسی کی ہے سعودی عرب کے ذریعے، اس کا نتیجہ ہے کہ پھر ٹرمپ نے کہا کہ یہ فری عمران والے ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دو۔ اور پی ٹی آئی کے جو بلاگر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے، ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہے۔ یعنی اپنا مسئلہ کیا ہے؟ فری عمران کے ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، اب اس میں ٹیکنیکل فالٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو صدمہ تو ان کو بہت ہے کہ یہ ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیے۔ اس آدمی کے ٹویٹ پر بھی یہ بہت خوش ہو رہے ہیں جو ایک یہودی نژاد ہے، جس کے ساتھ وزیر داخلہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس نے ایک ٹویٹ جاری کر دیا کہ فری عمران، اگر کوئی اور پارٹی ہوتی تو وہ شرم سے ڈوب کر مر جاتی کہ ایک ایسا آدمی جو یہودیوں کا کٹر حامی ہے، جو فلسطینیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جو فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے، اب وہی آدمی پی ٹی آئی کی بھی حمایت کر رہا تھا۔ ان کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھے، لیکن چونکہ یہ انہی کا خمیر ہے، عمران خان اور اس پارٹی کا زیون الاسلامی کا خمیر ایک ہے۔ پورے یہودی لنک ان کے لندن سے امریکہ تک اور اسرائیل سے پاکستان تک ایک ہی ان کا منبع ہے، ایک ہی ان کا وہ یعنی پوائنٹ آف اوریجن ہے، جہاں سے یہ ساری سازشیں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ شرم سے ڈوب کر نہیں مریں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی پاکستانی پارٹی ہوتی، اگر کوئی مسلمان پارٹی ہوتی، تو وہ ان ٹویٹس پر شرم سے ڈوب کر مر جاتی اور اپنے ڈیفنس میں یہ بیان دیتی کہ ہمارا ان ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے شرارت کی ہے جو ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں، لیکن نہیں۔ تو خیر ان ٹویٹ سے بھی کچھ حاصل حصول نہیں ہونے والا۔ ناظرین، ملک ریاض کی مختصر خبر یہ ہے کہ اس نے پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ میں راز فاش کر دوں گا اور میں پول کھول دوں گا اور پتہ نہیں ریاست کی پھر کیا تباہی پھر جائے گی۔ تو اس کے بعد ایک عمران خان کا میسج گیا کہ ملک صاحب جلدی کریں، یہ بیان جاری کریں، مطلب ہے کہ یہ بھی ایک دباؤ کا طریقہ تھا۔ لیکن پھر ایک پیغام یہاں سے بھی گیا، ریاست پاکستان کی طرف سے بھی گیا، انڈائریکٹ پیغام گیا۔ اسے کہا، یعنی وہ پیغام یہ تھا کہ جو راز تم نے کل لیک کرنے وہ آج ہی کرو۔ حقیقت میں اس کے پاس ایسے کوئی راز ہے ہی نہیں جن کو وہ اپنے حق میں لیک کر کے اپنے حق میں استعمال کر سکے۔ جس کو اس نے پیسہ دیا تو پیسہ تو اس نے دیا، اور پھر پیسہ لینے والے ریٹائرڈ جرنیل وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ کیا ان کے نام لے گا؟ یا پی ٹی آئی کو اس نے پیسہ دیا ہے؟ بلکہ اب تو یہ ایک خبر، بلکہ شاید ڈاکومنٹ گورنمنٹ کے پاس پہنچا ہے کہ اقتدار سے برطرفی کے بعد پی ٹی آئی نے جتنے بھی جلسے کیے ان کی فنڈنگ ملک ریاض نے کی۔ تو کیا ملک ریاض یہ بتائے گا کہ میں پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے فنڈنگ کرتا رہا ہوں، یا پی ٹی آئی کے حامی جرنیلوں اور ججوں کو نوازتا رہا ہوں؟ تو یہ راز تو وہ کھولنے سے رہا، اسی لیے اب ریاست نے اس سے مطالبہ کیا ہے پیغام دے کر کہ جو راز کھولنے ہیں وہ جلدی کھولو، دیر مت کرو۔ ہماری لوٹیا ڈبونی ہے نا، تم نے جلدی ڈبو۔ وہ تو دیکھیں گے نا کہ بعد میں جب تم راز کھولو گے تو لوٹیا کس کی ڈوبتی ہے، تو لوٹیا تو عمران خان کی ڈوبے گی اگر اس نے بتایا اور وہ یہ نہیں بتائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔